आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले रखा था। शोले खिड़कियों से बाहर निकल रहे थे, धुएं के स्याह बादल आसमान की तरफ उठ रहे थे। टूटते हुए शीशों की आवाजें मुसलसल फिजा में गूंज रही थीं। हर तरफ भागते हुए लोग चीख पुकार करते हुए अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियों की सुर्ख बत्तियां धुएं के पर्दे पर बार बार चमक रही थी। रेस्क्यू एहलकार जख्मियों को उठा उठाकर महफूज मकाम तक पहुंचा रहे थे। सर, वहां एक लड़की और उसका छोटा बच्चा फंसा हुआ है, लेकिन अब बहुत खतरा है। अम्मार शाह ने एक लम्हे के लिए जलती हुई इमारत की तरफ देखा। चेहरे पर अजीब सा सुकून था, आंखों में फैसला। वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सरबराह था। अब तक सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह से निकाल चुका था। ऐसे हालात उसके लिए नए नहीं थे, मगर आज इमारत के अंदर फंसी हुई उस लड़की की आवाज ने उसे एक लम्हे के लिए रोक दिया था। सर, अंदर जाना खतरनाक है। एक रेस्क्यू एहलकार ने उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की। सर, छत किसी भी वक्त गिर सकती है। अम्मार ने अपना हिफाजती हेलमेट दुरुस्त किया। वहां एक बच्चा है। सर, हमारी दूसरी टीम रास्ता बना रही है। बहुत देर हो जाएगी। उसने सिर्फ इतना कहा। अगले ही लम्हे वो आग के दरमियान दाखिल हो गया। पीछे से कई आवाजें उसे रोकने के लिए बुलंद हुईं। अम्मार ने किसी की नहीं सुनी। धुएं ने अंदर दाखिल होते ही उसका इस्तकबाल किया। सांस लेना मुश्किल हो गया, आंखों में जलन होने लगी। उसने बाजू से अपना चेहरा ढांप लिया। हर कदम सोच समझ कर उठा रहा था। छत से जलता हुआ मलबा नीचे गिर रहा था। किसी तरफ लकड़ी जल रही थी, किसी तरफ पर्दे आग पकड़ चुके थे। फर्श पर शीशे बिखरे हुए थे। अम्मार की नजरें हर कोने को देख रही थी। उसकी चील जैसी निगाहें अंधेरे धुएं में किसी जिंदगी की तलाश कर रही थी। फिर अचानक उसे कहने की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया। आवाज दोबारा आई, कमजोर, बहुत मध्यम। अम्मार फौरन आवाज की समझ बढ़ा। एक दीवार का बड़ा हिस्सा गिरकर फर्श पर पड़ा था। उसके नीचे किसी का वजूद दबा हुआ था। अम्मार ने मलबा हटाना शुरू किया। पत्थर एक तरफ फेंका, लकड़ी का टुकड़ा दूसरी तरफ किया। उसके दस्तानों के ऊपर मिट्टी जमती जा रही थी। सांस तेज हो रही थी, मगर हाथ नहीं रुके। चंद लम्हों बाद उसे एक हाथ नजर आया, फिर एक चेहरा, एक जवान लड़की। उसका आधा वजूद मलबे के नीचे दबा हुआ था। चेहरा गर्द से अटा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, अंदर अंधेरा था। एक दूसरे के चेहरे को ठीक तरह से देख पाना भी मुश्किल था। उसकी पेशानी से खून बह रहा था। उसकी बाहों में एक छोटा सा बच्चा बेहोश पड़ा था। वो लड़की बच्चे को अपने सीने से इस तरह चिमटाए हुई थी जैसे अपने जिस्म की आखिरी ताकत भी उसी नन्ही जान को बचाने में लगा देना चाहती हो। अम्मार ने मलबा तेजी से हटाया। हिम्मत करें। लड़की ने बमुश्किल आंखें खोली, लब हिले, आवाज नहीं निकली। अम्मार ने बच्चे को उसकी बाहों से लिया। बच्चे का सर एक तरफ ढलक गया। अम्मार का दिल एक लम्हे के लिए डूब गया। उसने बच्चे की नब्ज चेक की। नब्ज मौजूद थी। उसने सुकून का सांस लिया। बच्चा जिंदा है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। अम्मार ने मलबे का आखिरी बड़ा टुकड़ा हटाया। उसने लड़की को सहारा दिया, दोनों को अपनी गिरफ्त में लिया। आप चल सकती हैं। लड़की ने अपने पैरों की तरफ देखा। पाँव बुरी तरह जख्मी थे। वो उठने की कोशिश में करहा उठी। अम्मार ने फौरन उसे सहारा दिया। रुके, मैं आपको उठाता हूँ। उसने बच्चे को एक बाजू में संभाला, दूसरे बाजू से लड़की को थामा। वो उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। इसी लम्हे लड़की का चेहरा पूरी तरह अम्मार के सामने आ गया। अम्मार की निगाह उसके चेहरे पर पड़ी। उसके कदम रुक गए, जैसे वक्त अचानक ठहर गया हो। शोर खत्म हो गया। आग की लपेटें जैसे दूर चली गईं। धुएं की घुटन जैसे महसूस होना बंद हो गई। अम्मार की आंखें उस चेहरे पर जम गईं। उसके हाथ में मौजूद बच्चा बेखबर था। लड़की नीम बेहोशी की हालत में थी। अम्मार के चेहरे से खून उतर गया। वो एक कदम भी आगे ना बढ़ सका। उसने लड़की को दोबारा देखा, फिर बच्चे को देखा। उसकी आंखों में नाकाबिल यकीन सदमा उतर आया। वो लड़की और बच्चा तो उसके अपने माजी से ताल्लुक रखते थे।
عمار جب سائرہ اور اس کے بچے کو اپنی باہوں میں تھامے عمارت سے باہر نکلا تو باہر موجود ریسکیو اہلکار فوراً اس کی طرف بڑھے۔ عمار نے پہلے بچے کو ایمبولینس کے اندر موجود عملے کے حوالے کیا، پھر سائرہ کو ان کے حوالے کیا۔ ایمبولینس کے عملے نے دونوں کو فوراً اپنی تحویل میں لیا۔ بچے کو آکسیجن لگائی گئی، سائرہ کے زخموں پر پٹیاں باندھی جانے لگیں۔ اس کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں، آنکھیں کبھی کھلتی تھیں کبھی بند ہو جاتی تھیں۔ عمار چند قدم دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی، بازو پر چوٹ لگی تھی، ماتھے کے قریب سے خون رس رہا تھا، مگر اسے اپنی کسی چوٹ کا احساس نہیں تھا۔ اس کی نگاہ مسلسل سائرہ پر جمی ہوئی تھی۔ 4 سال بعد اس نے اسے اپنے سامنے دیکھا تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی لڑکی جسے وہ اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال چکا تھا، مگر آج وہی سارہ ایک جلتی ہوئی عمارت کے ملبے تلے اپنے بچے کو سینے سے لگائے پڑی تھی۔ عمار کے ذہن میں ایک ساتھ 1000 سوال اٹھے۔ بچہ کس کا تھا؟ سائرہ یہاں کیسے پہنچی؟ وہ کس کے ساتھ تھی؟ اس نے کبھی عمار سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ عمار ابھی انہی سوالوں میں گھرا ہوا تھا کہ اچانک ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ وہ کافی ماڈرن نظر آ رہی تھی، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی، بال کھلے تھے، چہرے پر گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ عمار کی گلے لگ گئی۔ مجھے تمہاری ورکر کی کال آئی تھی کہ تم آگ لگی ہوئی بلڈنگ کے اندر چلے گئے ہو۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا؟ کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ عمار نے چونک کر اسے دیکھا۔ سونیا نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر عمار نے بے اختیار نظریں ایمبولینس کی طرف کر لیں۔ سائرہ کی آنکھیں نیم وا تھیں، اس کی نظر عمار پر پڑی، پھر سونیا پر۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ایسی کیفیت آئی جیسے وہ کسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہو۔ عمار نے اس نظر سے نظریں چرا لی۔ سونیا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو یہاں سے۔ عمار نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ سونیا اسے چند قدم دور لے گئی۔ تمہارا کام ہے لوگوں کی جان بچانا، لیکن ایسا بھی کیا تھا اندر کہ جس کے لیے تم وہاں چلے گئے؟ عمار نے خاموشی سے ایمبولینس کی طرف دیکھا، پھر اپنی نظریں جھکا لی۔ چھوٹا بچہ تھا۔ سونیا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ عمار نے دھیمی آواز میں کہا، 2.5 سال کا ہوگا شاید۔ سونیا کے چہرے پر پریشانی اب بھی موجود تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اب بس یہ کام چھوڑ دو۔ عمار خاموش رہا۔ سونیا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بابا نے کہا تم یہ کام چھوڑو گے تو ہماری شادی ہوگی۔ عمار نے پہلی مرتبہ اس کی طرف دیکھا۔ سونیا کی آنکھوں میں یقین تھا، جیسے اسے پورا بھروسہ ہو کہ عمار اس کی بات مان لے گا۔ بزنس کرو۔ سونیا نے اس کے کپڑوں پر جمی ہوئی مٹی صاف کرنے کی کوشش کی۔ یہ تمہارا پیشن ہے، لیکن اب بس اس میں جان کا خطرہ ہے۔ عمار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نگاہ پھر سے ایمبولینس کی طرف اڑ گئی۔ وہاں سائرہ ابھی تک موجود تھی، اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا۔ ایک ریسکیو اہلکار اس کے زخموں کی جانچ کر رہا تھا۔ عمار کے دل میں عجیب سی بے چینی پھیلتی جا رہی تھی۔ سونیا نے اس کے بازو کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تمہیں بھی چوٹ لگی ہے؟ عمار نے پہلی مرتبہ اپنے بازو کی طرف دیکھا، وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ سونیا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو پہلے تمہارا علاج کرواتے ہیں۔ وہ اسے ہسپتال لے جانے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ عمار چل پڑا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سائرہ کی ایمبولینس ابھی وہیں تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کا بچہ اس کے پاس تھا، اور عمار کے ذہن میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، یہ لڑکی آج اچانک اس کے سامنے اپنے 2.5 سال کے بچے کے ساتھ کیسے آ گئی تھی؟ اور سب سے بڑا سوال، وہ بچہ کس کا تھا؟ رات تک عمار اپنے گھر واپس آ چکا تھا۔ نہانے دھونے کے بعد وہ کافی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑا رہا۔ گیلے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، بازو پر لگی چوٹ کی پٹی ابھی تازہ تھی، ماتھے کے قریب زخم سے ہلکی سی جلن ہو رہی تھی، مگر اس کی توجہ اپنی عکس پر نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں کہیں بہت دور دیکھ رہی تھیں۔ پھر اچانک اسے محسوس ہوا جیسے وقت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے برسوں پیچھے دھکیل دیا ہو۔ ایک گاؤں، کچی گلیاں،
مٹی کی خوشبو، دور تک پھیلی ہوئی زمینیں، کھیتوں میں جھکے ہوئے لوگ، دوپہر کی دھوپ میں پسینہ بہاتے کسان، انہی زمینوں کے بیچ اس کا باپ کھڑا تھا۔ تیری شادی کروا رہا ہوں میں۔ عمار نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ کس سے؟ اس کے والد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سائرہ سے۔ عمار کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ ارے وہ پورے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ عمار نے بے یقینی سے سر ہلایا تھا۔ کیا بابا، میری شادی؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا مجھے گاؤں میں نہیں رہنا۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ مجھے ساری زندگی یہ کھیتی باڑی نہیں کرنی۔ وہ زمین کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ میرا ایک پیشن ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ وہ چند قدم آگے بڑھا تھا۔ میں نے فائر سیفٹی کا کورس کیا ہے۔ اس کے لہجے میں خواب بول رہے تھے۔ مجھے وہاں جانا ہے۔ والد نے گہری سانس لی تھی۔ پہلے ہی مشن پر تو مر جائے گا۔ عمار خاموش ہو گیا تھا۔ دوسروں کی جانیں بچانا اتنا آسان نہیں ہوتا پتر۔ بوڑھے باپ کی آواز میں خوف تھا۔ ہم چاہتے ہیں تو شادی کر لے۔ انہوں نے سامنے پھیلی زمینوں کی طرف دیکھا۔ اتنی زمینیں ہیں۔ پھر اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ یہ گھر ہے۔ عمار نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ گھر میں بہت کام کروانا ہے۔ اس نے فوراً کہا تھا۔ آپ کہتے تھے نا میں اپنی مرضی سے گھر بناؤں گا۔ والد مسکرائے تھے۔ تو اپنی مرضی سے بنا لینا۔ پھر ہنس کر بولے تھے۔ انگریزوں والا گھر بنا لینا۔ عمار کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ مگر ادھر ہی تو رہنا پڑے گا تجھے۔ وہ پھر خاموش ہو گیا تھا۔ یہ بحث ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر وہ ہار گیا تھا۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کو سمجھا نہیں پاتا تھا۔ باپ اپنے بیٹے کے خواب سمجھ نہیں پاتا تھا۔ قسمت نے دونوں کے درمیان فیصلہ پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ عمار کے والد پہلے سے بیمار تھے۔ ایک دن اچانک طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ گھر میں ہلچل مچ گئی۔ عمار ان کے سرہانے بیٹھا تھا۔ والد نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھ سے وعدہ کر۔ عمار کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ کیا بابا؟ سائرہ سے شادی کرے گا؟ عمار نے نظر جھکا لی۔ بابا وعدہ کر۔ بوڑھی آواز میں اتنی کمزوری تھی کہ عمار انکار نہ کر سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وعدہ ہے۔ ایک ہفتے کے اندر سائرہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد عمار پہلی مرتبہ سائرہ کے کمرے میں گیا۔ سائرہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے میں وہ واقعی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ عمار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے اندر کا بغاوت کرتا ہوا انسان جاگ اٹھا۔ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں۔ سائرہ نے آہستہ سے نگاہیں اٹھائیں۔ میرے کچھ خواب ہیں۔ عمار کی آواز میں سختی تھی۔ کچھ مقاصد ہے زندگی میں، کچھ کر دکھانا ہے۔ سائرہ خاموش رہی۔ میں نے ابو کو نہیں بتایا۔ اس نے نظریں دوسری طرف کر لیں۔ ان کی طبیعت خراب تھی۔ وہ چند لمحے رکا۔ میرا بلاوا آ چکا ہے۔ سائرہ کے چہرے پر سوال ابھرا۔ ایک بڑی کمپنی میں نوکری مل رہی ہے۔ عمار نے صاف لہجے میں کہا۔ میں وہاں جا رہا ہوں۔ وہ اس کے قریب سے گزرا۔ میں ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ سائرہ کے ہونٹوں پر کپکپاہٹ آئی۔ عمار نے بے رحمی سے اپنی بات مکمل کی۔ 10-15 دن میں چلا جاؤں گا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ عمار نے شاید اپنے دل کو مزید سخت کرنے کے لیے کہا۔ تم جاہل ہو نا؟ سائرہ کی آنکھوں میں نمی بھر گئی۔ پڑھی لکھی نہیں ہو؟ عمار نے نظریں چرا لی۔ شاید تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہ آئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ عمار کی آواز بلند ہو گئی۔ صرف کھانا پینا، سو جانا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، اس کو زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ سائرہ نے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ اپنی ساری بات سنا کر منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا۔ سائرہ دیر تک اسی جگہ بیٹھی رہی۔ آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہتے رہے۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ عمار کے والد کبھی کسی بہانے اسے سائرہ کے کمرے میں بھیجتے تھے، کبھی حق جتاتے۔ بیوی ہے تیری؟ عمار خاموش رہتا۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ بادل مسلسل گرج رہے تھے۔ بجلی آسمان کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ عمار کھڑکی کے پاس کھڑا بارش دیکھ رہا تھا۔ سائرہ بھی کمرے میں موجود تھی۔ اچانک ایک زوردار بجلی چمکی۔ سائرہ خوف سے کانپ اٹھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار عمار کی گلے لگ گئی۔ اسی لمحے بجلی چلی گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔
عمار کے بازو ساکت رہ گئے۔ اسے ایک کمزور لمحے میں وہ اپنے تمام فیصلے بھول گیا۔ سائرہ اس کے قریب تھی، اس کی سانسیں تیز تھیں۔ عمار نے پہلی مرتبہ اسے بیوی کی نظر سے دیکھا۔ اس رات ان دونوں کے درمیان میاں بیوی والا تعلق قائم ہو گیا۔ سائرہ کے لیے وہ لمحہ محبت تھا، عمار کے لیے ایک ایسا لمحہ جس کے بعد خود سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا وہ چلا جائے گا، وہ سائرہ سے دور رہے گا۔ پھر اسے خبر ملی اس کے والد دنیا سے جا چکے تھے۔ عمار 2 ماہ بعد گاؤں واپس آیا، والد کی مٹی کے حوالے کیا، قبر کے پاس کافی دیر کھڑا رہا۔ سائرہ بھی کہیں قریب موجود تھی۔ عمار نے اس کی طرف نہیں دیکھا، ایک لفظ نہیں کہا، قبرستان سے سیدھا واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ ایک بڑی کمپنی میں اسے نوکری مل گئی، وہ فائر سیفٹی ٹیم کا سربراہ بن گیا۔ پھر ایک دن سونیا اس کی زندگی میں آئی، بڑے بزنس مین کی بیٹی، خوبصورت، تعلیمی یافتہ، ماڈرن۔ عمار کی شخصیت نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ عمار کو بھی سونیا پسند آ گئی، اس کی خوبصورتی، اس کا اعتماد، اس کا جدید انداز، اس کی بات کرنے کی عادت۔ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ تاریخ بھی طے ہو گئی، شادی کی شاپنگ چل رہی تھی، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، مستقبل کے خواب بن رہے تھے۔ پھر آج وہ آنکھ لگی ہوئی عمارت۔ عمار نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے سائرہ کا چہرہ آ گیا، وہ بچہ 2.5 سال کا بچہ۔ عمار کا ذہن الجھ گیا، وہ گاؤں سے آئے ہوئے تقریباً 3.25 سال گزر چکے تھے۔ وہ سائرہ سے 4 سال سے دور تھا، اس نے کبھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ آج وہ ایک آفس کی عمارت میں کیوں موجود تھی؟ اس کے ساتھ بچہ کیوں تھا؟ عمار نے آنکھیں بند کر لی، ایک سوال نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا، وہ بچہ کس کا تھا؟ سونیا اکثر عمار سے ایک ہی بات کہتی تھی، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں ہر بار خوف ہوتا تھا، اس میں بہت خطرہ ہے۔ عمار بھی اب اس کی بات ماننے کے لیے تیار تھا۔ سونیا اکلوتی اولاد تھی، اس کے والد اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کرنے کو تیار تھے۔ سونیا کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ عمار کو بھی معلوم تھا کہ اگر وہ ریسکیو کا کام چھوڑ دے تو سونیا کے والد اسے اپنے کاروبار میں جگہ دے دیں گے۔ ایک محفوظ زندگی اس کے سامنے موجود تھی، مگر آج پہلی مرتبہ عمار کے دل میں ایک سوال اٹھا تھا، کیا وہ واقعی اپنے خواب کو چھوڑ سکتا تھا؟ وہی خواب جس کے لیے وہ کبھی اپنے باپ سے لڑا تھا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف اپنا خواب دکھائی دیتا تھا۔ مگر اب سونیا کے لیے وہی خواب چھوڑ دینا اسے عجیب سا لگنے لگا تھا۔ پھر اس کے اندر سے ایک آواز آئی، تب میں نے اپنا خواب جیا نہیں تھا، اب میں اتنے سال سے اپنا خواب جی رہا ہوں۔ میں نے کتنے لوگوں کی جان بچائی ہے، کتنے گھروں کے چراغ بجھنے سے روکے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اصول کے مطابق اسے سائرہ سے ملنے کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا، نہ جاتا تو شاید بہتر ہوتا، مگر اس بچے کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ چھوٹا سا وجود ملبے کے درمیان اپنی ماں سے لپٹا ہوا۔ عمار خود کو روک نہیں سکا، وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ سونیا کو اس نے کچھ نہیں بتایا، اس نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ سائرہ کبھی اس کی بیوی رہی ہے۔ وہ اس راز کو اپنے اندر ہی لیے ہسپتال پہنچ۔ زخمیوں کے لیے مختص حصے میں ہر طرف بے ترتیبی تھی۔ حادثے کے باعث ہسپتال مریضوں سے بھرا ہوا تھا، کسی کے بازو پر پٹی تھی، کسی کے سر سے خون بہہ رہا تھا، کسی کے رشتہ دار دوائیوں کے لیے بھاگ رہے تھے۔ عمار کی نگاہ اچانک ایک بستر پر جا ٹھہری۔ سائرہ وہاں پڑی تھی، آنکھیں بند تھی، چہرہ زرد تھا، ٹانگوں پر موٹی پٹیاں بندھی تھی۔ اس کے پاس شمس بیٹھا رو رہا تھا۔ عمار کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا، وہ فوراً اس کی طرف بھاگا، بچے کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ شمس نے خوف سے اس کے کپڑے پکڑ لیے۔ نرس! عمار کی آواز پورے وارڈ میں گونجی۔ یہ مریضہ ایسی پڑی ہے اور بچہ رو رہا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ نرس نے بے بسی سے عمار کی طرف دیکھا۔ سر، یہ سرکاری ہسپتال ہے، بچے کو کون دیکھے گا؟ عمار کا چہرہ سخت ہو گیا۔
اس کی ماں کو دیکھنے کے لیے کوئی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ نرس نے قدرے بدتمیزی سے جواب دیا۔ سر، یہاں اتنے سارے پیشنٹ ہیں، کل کے حادثے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ آئے ہیں، ہم کس کس کو دیکھیں؟ عمار نے سائرہ کی طرف دیکھا، وہ بے ہوش تھی۔ پیشنٹ بے ہوش پڑی ہے اور آپ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں؟ نرس نے نظریں پھیر لی۔ عمار نے مزید بحث نہیں کی، اس نے فوراً فون نکالا۔ چند ہی دیر میں ایک پرائیویٹ ایمبولینس ہسپتال پہنچ گئی۔ عمار نے سائرہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا، اسے ایمبولینس کے اندر منتقل کیا، پھر شمس کو بھی ساتھ لیا۔ راستے بھر اس کی نظر بچے پر رہی۔ بچے نے کل سے وہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ عمار کے دل میں اچانک پچھتاوا بھر گیا، اسے رات ہی آ جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں اس بچے نے رات کیسی گزاری ہوگی۔ نہ ماں ہوش میں تھی، نہ کوئی اسے سنبھالنے والا تھا۔ پرائیویٹ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے سائرہ کا معائنہ شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے عمار کی طرف دیکھا، پتہ نہیں اس پیشنٹ کو فرسٹ ایڈ بھی ملا تھا یا نہیں۔ عمار خاموش رہا۔ ڈاکٹر نے سائرہ کی ٹانگوں کی طرف اشارہ کیا۔ چوٹیں کافی شدید ہیں، ٹانگیں بری طرح زخمی ہیں۔ عمار نے گہری سانس لی۔ آپ اچھی طرح خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نے سر ہلا دیا۔ عمار شمس کو لے کر ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ بچے کے کپڑے گرد سے بھرے ہوئے تھے، چہرہ تھکا ہوا تھا۔ وہ پہلے اسے کپڑوں کی دکان پر لے گیا، چھوٹے بچوں کے کپڑوں کا ایک جوڑا خریدا، پھر اسے اپنے گھر لے آیا، اسے نہلایا، صاف کپڑے پہنائے، اس کے بال خشک کیے۔ پھر عمار نے اس کے سامنے بیٹھ کر آہستہ سے پوچھا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ شمس خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ عمار نے دوبارہ پوچھا، آپ کا نام؟ بچہ پھر خاموش رہا۔ عمار نے اسے مجبور نہیں کیا، وہ اسے واپس ہسپتال کے قریب لے آیا، وہاں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں اسے بٹھایا، اس کے لیے کھانا منگوایا۔ بچہ پہلے تو پلیٹ کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا۔ عمار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں بچے نے پلیٹ صاف کر دی، پھر پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پہلی مرتبہ اس کے ہونٹوں سے آواز نکلی، پانی پینا ہے۔ عمار کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فوراً گلاس اس کی طرف بڑھایا، لو بیٹا۔ بچے نے پانی پیا۔ عمار نے نرمی سے پوچھا، اب بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ بچے نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بہت معصومیت سے کہا، شمس۔ عمار کے ہاتھ رک گئے، اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ شمس، یہ اس کے والد کا نام تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، شاید سائرہ نے اپنے بیٹے کا نام اس کے والد کے نام پر رکھا تھا۔ وہ بچے کو دیکھتا رہا۔ شمس کھانا کھانے کے بعد کافی پرسکون ہو گیا تھا۔ پیٹ بھرنے کے بعد اس کی آنکھوں پر نیند اتر آئی۔ واپس ہسپتال پہنچتے پہنچتے وہ عمار کی باہوں میں سو چکا تھا۔ عمار اسے سائرہ کے کمرے میں لے آیا۔ کمرے کی ایک طرف اضافی بستر موجود تھا۔ اس نے شمس کو وہاں لٹا دیا، تکیہ اس کے دونوں طرف رکھا تاکہ نیند میں نیچے نہ گر جائے۔ اوپر نرم سا کپڑا ڈال دیا۔ اے سی چل رہا تھا، کمرے میں خاموشی تھی۔ سائرہ بھی علاج کے بعد سو رہی تھی۔ عمار نے ایک نظر دونوں کو دیکھا۔ ایک بستر پر اس کی ماضی کی زندگی پڑی تھی، دوسرے بستر پر شاید اس کا اپنا خون سو رہا تھا۔ وہ نظریں چرا کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ سائرہ کے ہاتھ میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے سامنے کھڑے عمار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً گھبراہٹ آ گئی۔ عمار نے دھیمی آواز میں کہا، ڈرو نہیں، میں ہوں۔ سائرہ نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی نگاہ فوراً شمس کی طرف گئی۔ بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سائرہ کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ اس نے دوبارہ عمار کی طرف دیکھا، ہونٹ بمشکل ہلے۔ شکریہ۔ عمار کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سائرہ نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس کے اندر مزید بات کرنے کی طاقت ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر نے بعد میں عمار کو بتایا، 2 دن انہیں یہاں رکھنا پڑے گا، اس کے بعد انہیں گھر لے جائیں آپ۔ عمار نے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے۔ اگلے 2 دن گزر گئے۔ سائرہ اور عمار کے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ عمار نے پوچھا، تم وہاں کیا کرنے آئی تھی؟ سائرہ نے جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے دوسری طرف دیکھتی رہی۔ عمار سمجھ گیا وہ اب بھی اس سے ناراض تھی۔ شاید اس ناراضگی کی وجہ صرف آج کا حادثہ نہیں تھا، شاید
اس کے دل میں 4 سال پرانے زخم بھی ابھی تک زندہ تھے، مگر ان دونوں میں ایک عجیب تبدیلی آ گئی تھی۔ شمس اور عمار ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ جیسے ہی شمس عمار کو دیکھتا، اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی۔ عمار بھی جب ہسپتال آتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا، کبھی جوس، کبھی بسکٹس، کبھی کوئی کھلونا۔ شمس اب اسے دیکھ کر خود اس کی طرف آنے لگا تھا۔ ہسپتال میں ان کے کھانے کا انتظام بھی ہو جاتا تھا۔ کھانا کمرے میں آتا، سائرہ خاموش رہتی۔ شمس عمار کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا اور عمار ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس بچے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک 2.5 سال کا بچہ اس کے دل میں اتنی تیزی سے جگہ کیسے بنا گیا تھا۔ وہ شمس کو دیکھتا، پھر سائرہ کو دیکھتا۔ سونیا مسلسل عمار کو فون کر رہی تھی، مگر عمار ہر مرتبہ ایک ہی جواب دے کر فون بند کر دیتا: میں مصروف ہوں، مجھے کوئی کام ہے۔ وہ اس وقت سونیا کو کچھ بتانے کی حالت میں نہیں تھا، نہ سائرہ کے بارے میں، نہ شمس کے بارے میں، نہ اپنے ماضی کے بارے میں۔ سائرہ کو جب ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو عمار اسے اپنے گھر لے آیا۔ ویسے بھی وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا اور سائرہ ابھی اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں تھی۔ گاڑی سے اترتے وقت اسے سہارا دینا پڑا، مگر جب عمار نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو سائرہ کے جسم میں ایک لمحے کو تناؤ آ گیا، جیسے وہ اس لمس کو قبول نہیں کرنا چاہتی ہو۔ عمار نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ اب بھی ناراض تھی۔ اس ناراضگی میں غصہ کم تھا اور ایک عجیب سی بے حسی زیادہ تھی۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا اور احتیاط سے بستر پر لٹا دیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ عمار کی آنکھوں میں بے شمار سوال تھے، سائرہ کی آنکھوں میں ان سوالوں کے جواب دینے سے انکار۔ اس نے فوراً منہ دوسری طرف کر لیا۔ عمار چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر نوکرانی کو بلا کر ہدایت دینے لگا: ان کا خیال رکھنا، کھانا وقت پر دینا، دوائیاں بھی وقت پر دینی ہے۔ نوکرانی نے سر ہلا دیا: جی سر۔ دن اسی طرح گزر گیا۔ رات گہری ہوئی تو گھر خاموشی میں ڈوب گیا۔ عمار اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک اسے ڈاکٹر کی بات یاد آ گئی۔ سائرہ کی ٹانگوں کی ڈریسنگ تبدیل کرنی تھی، 2 دن گزر چکے تھے۔ وہ فوراً اٹھا، ضروری سامان لیا، کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑا رہا، پھر اندر داخل ہوا۔ سائرہ سو نہیں رہی تھی، وہ خاموشی سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ عمار نے آہستہ سے اس کے قریب جا کر کمبل ایک طرف کیا: مجھے ڈریسنگ کرنی ہے، 2 دن ہو گئے، نہیں تو زخم میں انفیکشن ہو جائے گی۔ سائرہ نے فوراً کمبل واپس اپنی طرف کھینچ لیا: آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ کیوں کریں گے؟ کسی اور کو بلا کر لائیں۔ عمار چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے نظریں جھکا لی: ہاں، وہ میری غلطی ہے، مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا: لیکن اس وقت کوئی نرس نہیں آئے گی گھر پر، رات بہت زیادہ ہو چکی ہے اور صبح تک ڈریسنگ نہیں ہوئی تو زخم خراب ہو جائے گا۔ سائرہ خاموش رہی۔ عمار کی آواز مزید نرم ہو گئی: گھبراؤ نہیں، میں ڈریسنگ کر دیتا ہوں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ اس کے ہونٹوں پر آ کر رک گئے۔ ویسے بھی میں تمہارا… وہ اپنا جملہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ شرمندگی نے اس کی زبان باندھ دی۔ سائرہ نے کچھ لمحے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا: آپ تو میرے شوہر ہیں۔ عمار کے سینے میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں میں بھی شرمندگی اتر آئی۔ سائرہ نے مزید کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے پیچھے ہو کر لیٹ گئی۔ یہ اس کی اجازت تھی۔ عمار سمجھ گیا، سائرہ بالکل کسی زندہ لاش کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی جذبہ باقی نہ بچا ہو، جیسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ مگر عمار کے ہاتھ پہلی مرتبہ کانپ رہے تھے۔ وہ فائر فائٹر تھا، آگ میں گھس کر لوگوں کو نگال لیتا تھا، زخمیوں کے زخم دیکھ کر کبھی نہیں گھبرایا تھا۔ مگر آج اس کے سامنے سائرہ تھی، وہ عورت جسے کبھی اس نے اپنی بیوی ماننے سے انکار کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں آج عجیب سی کپکپاہٹ تھی، شرمندگی تھی، ڈر تھا، شرم تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، ڈریسنگ جلدی سے تبدیل کی، پٹی اچھی طرح باندھ دی، پھر سائرہ کے اوپر دوبارہ کمبل ڈال دیا۔
سائرہ کی دھڑکن بھی تیز تھی مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ عمار کمرے سے باہر نہیں گیا۔ اس نے ہاتھ دھوئے واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا کر رہی تھی اس بلڈنگ میں؟ سائرہ خاموش رہی۔ عمار نے شمس کی طرف دیکھا، وہ بھی چھوٹے بچے کے ساتھ۔ پھر اس کی نظر دوبارہ سائرہ پر ٹھہر گئی۔ اور یہ بچہ؟ سائرہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ حیرت آئی۔ ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے؟ عمار کے پاس جواب نہیں تھا۔ سائرہ نے دھیمی آواز میں کہا، شمس آپ کا بیٹا ہے۔ اس نے چند لمحے اسے دیکھا۔ آپ کو وہ رات یاد بھی نہیں ہوگی نا؟ عمار کی نظریں جھک گئی۔ سائرہ کی آواز میں درد تھا۔ لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ نے مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو پھر میرے ساتھ رشتہ کیوں بنایا تھا؟ عمار نے گہری سانس لی۔ میں اس لمحے میں کمزور پڑ گیا تھا۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھیک ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ آپ کی کمزوری نے مجھے بھی کمزور بنا دیا۔ عمار خاموش رہا۔ سائرہ نے آنکھیں بند کر لی۔ میں ماں بننے والی تھی۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ شمس پیدا ہوا۔ وہ کچھ دیر اپنے بچے کو دیکھتی رہی۔ میں مشکل سے اس کو اس دنیا میں لے کر آئی۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ اس کو سنبھالا، پالا، 2.5 سال تک اس کو سنبھالتی رہی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کے لیے سب کچھ کرتی رہی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اکیلی تھی میں۔ عمار نے نظریں اٹھائیں۔ میرا کوئی نہیں تھا۔ سائرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن آپ تو نہیں تھے وہاں پہ۔ عمار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سائرہ نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، اب اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ ہے تو اس بات کا جواب تو یہی ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے۔ عمار کا سینہ بھاری ہو گیا۔ سائرہ کی آواز مزید سرد ہو گئی۔ لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کا اس کے اوپر کوئی حق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ عمار حیران ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، صرف شرمندگی تھی۔ سائرہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی بات جاری رکھی، نوکری کے لیے ہی آئی تھی میں شہر۔ عمار نے چونک کر اسے دیکھا۔ بات ہوئی تھی میری ان لوگوں سے۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ ان کو میرا کام پسند آیا تھا، اس لیے وہ مجھے مینیجر کی پوسٹ پر رکھ رہے تھے۔ عمار کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مینیجر کی جاب؟ سائرہ نے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں پہلی مرتبہ ہلکی سی تلخی آئی۔ ہاں۔ وہ رک کر بولی، آپ کی جاہل بیوی اتنی بھی جاہل نہیں ہے۔ عمار کے چہرے پر شرمندگی مزید گہری ہو گئی۔ سائرہ نے کہا، اتنی قابل ہے کہ مجھے مینیجر کی جاب مل رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے بتایا، BBA کیا ہوا ہے میں نے۔ عمار جیسے پتھر کا ہو گیا۔ جس بنیاد پر وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ بنیادی جھوٹ نکلی تھی۔ جس لڑکی کو وہ جاہل سمجھتا رہا وہ تعلیم یافتہ تھی، جس کے بارے میں اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ وہ اپنی زندگی بنانے کے قابل تھی، مگر اب وہ کیا کہتا؟ اس کے پاس وضاحت نہیں تھی، صرف شرمندگی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھا دروازے تک پہنچا۔ اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل تک گیا۔ پھر پیچھے سے سائرہ کی آواز آئی، پسند اچھی ہے آپ کی۔ عمار کے قدم رک گئے۔ سائرہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ عمار نے آنکھیں بند کر لی۔ سائرہ نے بہت سکون سے پوچھا، شادی کب کر رہے ہیں اس سے؟ عمار کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ وہ انا نہیں تھی، وہ تیور نہیں تھے، وہ غصہ بھی نہیں تھا، وہ صرف شرمندگی تھی۔ ایسی شرمندگی جس کے سامنے عمار شاہ کے پاس پہلی مرتبہ کوئی جواب نہیں تھا۔ سونیا کو عمار کی غیر معمولی مصروفیت پہلے ہی کھٹک رہی تھی۔ وہ کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ عمار اس سے کچھ چھپا رہا ہے۔ فون پر بات کرتے ہوئے ٹال دیتا تھا، ملاقات کے لیے وقت نہیں نکالتا تھا۔ شادی کی تیاریوں کے بیچ اچانک اس کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ سونیا کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اکلوتی اولاد تھی، باپ کی لاڈلی تھی،
بچپن سے جس چیز کو خواہش کی وہ چیز اس کے سامنے حاضر کر دی جاتی تھی۔ ضد اس کی عادت بن چکی تھی۔ اپنی بات منوانا اسے آتا تھا۔ عمار کو بھی وہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھ چکی تھی، اس لیے عمار کی زندگی میں کسی دوسری عورت کا خیال بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک دن وہ عمار کے گھر جا پہنچی۔ عمار گھر پر نہیں تھا۔ شمس کو ساتھ لے کر کالونی کی دکان تک گیا تھا۔ بچے نے چند چیزیں لینے کی ضد کی تھی، عمار اسے منع نہیں کر سکا تھا۔ سونیا کے لیے یہی موقع کافی تھا۔ گھر کے نوکروں سے اس نے پہلے ہی پوچھ گچھ شروع کر دی۔ وہ لڑکی کون ہے جو صاحب کے گھر میں رہ رہی ہے؟ نوکر نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سونیا کی نظر سخت ہو گئی۔ میں نے پوچھا ہے کون ہے وہ؟ ایک نوکر نے آہستہ سے جواب دیا، بی بی، وہی لڑکی جسے سر نے آگ لگی ہوئی عمارت سے نکالا تھا۔ سونیا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہی لڑکی؟ جی بی بی جی۔ سونیا نے اگلا سوال کیا، بچہ کس کا ہے؟ نوکر نے نظریں جھکا لی۔ پتہ نہیں بی بی۔ دوسرے نوکر نے ہچکچاتے ہوئے بات مکمل کی، بس بچہ صاحب کو بابا بابا کہتا ہے۔ سونیا کے چہرے پر ایک دم سختی آ گئی۔ کیا کہا؟ بچہ سر کو بابا کہتا ہے۔ سونیا چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے ذہن میں کئی باتیں ایک ساتھ گھومنے لگیں۔ وہی لڑکی، وہی بچہ، عمار کا روز اس کے کمرے میں جانا، رات کو دیر تک وہاں بیٹھنا۔ بات اب اس کے شک سے آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے غصے سے پوچھا، صاحب رات کو بھی اس کے کمرے میں جاتے ہیں؟ نوکر نے سر ہلا دیا۔ جی بی بی جی۔ سونیا نے مزید کچھ نہیں پوچھا، سیدھی سائرہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دروازہ کھولا۔ سائرہ بستر پر نیم دراز تھی۔ ٹانگوں کی تکلیف ابھی باقی تھی۔ اس نے سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ سونیا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نگاہ میں نفرت تھی، حق جتانے کی کیفیت تھی، شک تھا۔ کون ہو تم؟ سائرہ نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت نہیں تھی، جیسے وہ سمجھ گئی ہو کہ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے۔ عمار نے نہیں بتایا تمہیں؟ سونیا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، تم بتا دو کون ہو؟ سائرہ نے نظریں جھکا لی، پھر بہت سکون سے کہا، بیوی ہوں اس کی۔ سونیا جیسے پتھر کی ہو گئی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ سونیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ سائرہ نے اپنی بات دہرائی، بیوی ہوں عمار کی۔ پھر اس کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی سی مسکراہٹ آئی۔ فکر نہیں کرو، میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے وہ۔ سونیا کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ اس نے طنزیہ انداز میں سائرہ کو دیکھا۔ ہاں، اچھی بات ہے، ویسے بھی تمہارے اندر ہے ہی کیا کہ تمہاری طرف دیکھے، اور تم ایک جاہل گاؤں کی لڑکی ہو، تمہیں چھوڑ کر آیا ہے وہ۔ مجھے شک تھا کہ ایسا کچھ ہے اس کی زندگی میں، لیکن اب یقین ہو گیا۔ پر خیر، تم نے واپس آنے میں دیر کر دی، کیونکہ اب وہ پوری طرح سے میرا ہو چکا ہے، اور تم پتہ نہیں کس کا بچہ بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے آئی ہو۔ کہیں یہ تو نہیں کہہ رہی عمار کو کہ یہ اس کا بیٹا ہے، کیونکہ تم جیسی بد کردار لڑکیاں یہی کرتی ہیں۔ سائرہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سونیا نے جیسے اسے خاموش دیکھ کر مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ باہر سے عمار کی آواز گونجی، سونیا۔ اگلے لمحے عمار کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شمس کے لیے خریدی ہوئی چیزوں کا ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ اس کی نظر پہلے سونیا پر پڑی، پھر سائرہ پر، پھر اس کے چہرے پر پھیلے آنسوؤں پر۔ عمار کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ سونیا، تمہیں کس نے حق دیا اس طرح کی فضول باتیں کرنے کا، اور تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ سونیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ عمار، میں صرف حقیقت جاننے آئی تھی۔ عمار کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ ایک شریف لڑکی پر الزام مت لگاؤ۔ سونیا خاموش ہو گئی۔ عمار نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، چلی جاؤ یہاں سے۔ سونیا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے اپنی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ کسی نے یوں سب کے سامنے روکا تھا۔ عمار نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں بعد میں تم سے بات کروں گا۔ سونیا کے چہرے پر بے عزتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی کہے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا۔ عمار نے سائرہ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ عمار کے دل میں ایک عجیب سی تکلیف اٹھی۔ وہ سائرہ کے قریب جانا چاہتا تھا، پھر رک گیا۔ اسے معلوم تھا سائرہ اس وقت اس کے کسی لفظ کی محتاج نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔
اسی رات سونیا نے اسے بار بار فون کیا۔ عمار ہر مرتبہ اسے منانے کی کوشش کرتا رہا۔ سونیا میری بات سنو۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ جو کچھ ہوا اس وقت تم غصے میں تھی۔ فون بند۔ عمار نے دوبارہ کال کی، کوئی جواب نہیں آیا۔ اگلے دن بھی یہی ہوا، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن۔ سونیا نے عمار سے بات کرنا چھوڑ دی۔ شادی کی تیاریاں جیسے اچانک رک گئی تھیں۔ عمار کے پاس وقت تھا سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی کے فیصلوں کو دیکھنے کے لیے۔ ادھر سائرہ کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ چند دن بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل ہو گئی۔ اب وہ خود چل سکتی تھی۔ چال میں ابھی کمزوری تھی۔ زخم پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے، پر پھر بھی اس نے ایک دن عمار کو اپنے پاس بلایا۔ عمار کمرے میں آیا۔ سائرہ نے سیدھی بات کی، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ عمار چونک گیا۔ کہاں؟ پتہ نہیں۔ اس نے شمس کی طرف دیکھا۔ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہوں۔ عمار کے چہرے پر فکر آ گئی۔ کیا کرو گی تم؟ تمہاری حالت بھی ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ سائرہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ تمہیں میری حالت سے کیا ہے؟ عمار خاموش ہو گیا۔ سائرہ نے آہستہ سے کہا، بلکہ تم اپنا کام کرو، شاید قسمت نے اس لیے ہمیں ملایا ہے۔ وہ چند لمحے رکی، پھر اس نے عمار کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ مجھے طلاق دے دیں تاکہ یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی عمار کے دل میں جیسے کسی نے مٹھی بھیج دی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ میں دے دوں گا طلاق تمہیں۔ وہ چند لمحے رک گیا۔ یہ معاملہ بھی تمہارا حل کروا دوں گا۔ پھر اس کی آواز نرم پڑ گئی، ابھی اسی گھر میں رک جاؤ۔ سائرہ نے حیرت سے دیکھا۔ عمار نے نظریں چرا لی۔ جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک۔ سائرہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں صرف اس لیے رک رہی ہوں کہ آپ مجھے جلدی طلاق دیں تاکہ میں یہاں سے جاؤں۔ عمار کے سینے میں عجیب سا بوجھ اتر گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سائرہ کے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ محبت، نہ انتظار، نہ واپسی کی خواہش۔ وہ صرف اس رشتے سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ عمار کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، اسے مجھ سے طلاق لینے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا واقعی اس کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں؟ ادھر سونیا مسلسل عمار سے ناراض تھی۔ کبھی فون اٹھا کر رو پڑتی، کبھی فون بند کر دیتی، کبھی کئی گھنٹے تک اس کے پیغامات دیکھ کر بھی جواب نہ دیتی۔ عمار کے لیے یہ صورت حال آسان نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سونیا سے اس نے ایک بہت بڑی بات چھپائی تھی۔ اپنی پہلی شادی کے بارے میں اسے پہلے ہی سونیا کو بتا دینا چاہیے تھا، مگر حالات اس قدر الجھ گئے تھے کہ اب ہر راستہ اسے ایک نئی مشکل کی طرف لے جا رہا تھا۔ آخر ایک شام سونیا نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ روتے ہوئے بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ تھی، چہرے پر ناراضگی واضح تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا عمار؟ عمار نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ ہاں، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہاری پہلے سے شادی ہو چکی ہے؟ عمار خاموش رہا۔ سونیا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کے ذہن میں ایک خوف مسلسل بڑھ رہا تھا۔ اگر عمار کا دل سائرہ کی طرف مائل ہو گیا تو اگر 4 سال پرانا رشتہ دوبارہ اس کی زندگی میں جگہ بنا گیا تو اگر وہ بچہ عمار کو اس عورت کے ساتھ باندھ گیا تو وہ یہ سب سوچ کر بے چین ہو گئی۔ اس نے اچانک عمار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھ سے ابھی شادی کر لو۔ عمار نے چونک کر اسے دیکھا۔ لیکن تم نے تو شادی کے بہت پلان بنائے تھے۔ سونیا نے فوراً جواب دیا، شادی کے پلان بنائے تھے نا، شادی ہم دھوم دھام سے ہی کریں گے، بس نکاح کر لو مجھ سے تاکہ میرے دل میں جو شک ہے وہ دور ہو جائے۔ وہ کچھ لمحے رکا۔ اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ عمار نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ سائرہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کی خاموشی۔ وہ کچھ لمحے رکی۔ اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ عمار نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ سائرہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کی خاموشی، اس کی بے رخی، اس کے الفاظ، میں صرف اس لیے رک رہی ہوں کہ آپ مجھے جلدی طلاق دیں تاکہ میں یہاں سے جاؤں۔
عمار نے گہری سانس لی، شاید واقعی سائرہ اسے اپنی زندگی میں دوبارہ شامل نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید اس رشتے کا اب کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ سونیا کی آنکھوں میں فوراً سے چمک آ گئی۔ عمار نے فیصلہ کر لیا۔ ویسے بھی سائرہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، وہ کبھی مجھے اپنی زندگی میں دوبارہ شامل نہیں کرنا چاہے گی۔ سونیا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ عمار نے نکاح کے لیے دن طے کر دیا۔ ادھر سائرہ نے بھی اپنا فیصلہ کر لیا۔ وہ عمار کے گھر میں مزید نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے چند ضروری کپڑے ایک بیگ میں رکھے، شمس کے کپڑے الگ کیے، اس کے کھلونے ایک چھوٹے سے تھیلے میں رکھے۔ وہ جانتی تھی طلاق کے بعد ہو سکتی تھی، مگر یہاں رہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جس انسان نے کبھی اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں مانا تھا، وہ آج کسی دوسری عورت سے نکاح کرنے جا رہا تھا۔ اسے اب کسی امید سے خود کو باندھنے کا حق نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی رہی۔ شمس فرش پر بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ سائرہ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بھر آئی۔ چلو شمس۔ بچے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سائرہ نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ شمس نے معصومیت سے پوچھا، بابا؟ سائرہ کے دل پر جیسے کسی نے چاقو رکھ دیا ہو۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ادھر نکاح کا وقت قریب آ گیا۔ عمار تیار ہو چکا تھا، لباس بدل کر آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ چہرے پر سکون نہیں تھا، دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سونیا سے نکاح کرنے جا رہا تھا۔ اس فیصلے کو اس نے درست سمجھنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ نامعلوم نمبر تھا۔ عمار نے بے دلی سے ویڈیو کھولی۔ اگلے لمحے اس کا چہرہ پتھر کا ہو گیا۔ ویڈیو میں سونیا کسی دوسرے مرد کے ساتھ نازیبا حالت میں موجود تھی۔ عمار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ویڈیو دوبارہ دیکھی، پھر تیسری مرتبہ۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ فون کی گھنٹی بجی۔ عمار نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف ایک مرد کی آواز تھی، دیکھ لی ویڈیو؟ ابھی بھی اس لڑکی سے شادی کرو گے؟ عمار کی آواز غصے سے بھاری ہو گئی۔ تم کون ہو؟ تم نے مجھے یہ ویڈیو کیوں بھیجی؟ دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ میں بھی تمہاری طرح سونیا کا دیوانہ تھا۔ عمار کے جبڑے بھنج گئے۔ وہ شخص بولتا رہا، اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا، میں نے قسم کھائی تھی کہ اس کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، مگر اس لڑکی کی یہی اصلیت ہے۔ عمار نے فون بند کر دیا۔ اس کے اندر جیسے طوفان اٹھ چکا تھا۔ جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی کی ساتھی سمجھ رہا تھا، جس کے لیے وہ اپنی پوری زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہا تھا، وہ خود اس کے سامنے بے نقاب ہو چکی تھی۔ عمار نے ویڈیو اپنے فون میں محفوظ کی، پھر وہی ویڈیو سونیا کو بھیج دی۔ ساتھ صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم اس لڑکی کو بد کردار کہہ رہی تھی، پہلے اپنے کردار کو چیک کرو۔ چند لمحوں بعد سونیا کا فون آنے لگا۔ عمار نے فون نہیں اٹھایا۔ ایک کے بعد ایک کالز آتی رہیں، پھر پیغامات آنے لگے۔ عمار نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ سونیا کو اسی لمحے سمجھ آ گیا تھا کہ عمار اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ وہ نکاح نہیں کرے گا، اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارے گا۔ ادھر عمار کے دل میں صرف ایک فیصلہ رہ گیا تھا، وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کرے گا، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، سائرہ کے ساتھ۔ وہ گھر کی طرف واپس آیا۔ اس کے دل میں پہلی مرتبہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ سائرہ سے بات کرے گا، اسے روکے گا، اس سے معافی مانگے گا۔ شاید بہت دیر ہو چکی تھی، شاید ابھی کچھ باقی تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ نوکر فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ عمار نے بے تابی سے پوچھا، سائرہ کہاں ہے؟ نوکر نے نظریں جھکا لی۔ صاحب، وہ تو صبح ہی چلی گئی تھی۔ عمار کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ کہاں گئی ہیں؟ پتہ نہیں صاحب۔ عمار کی آواز میں بے چینی بڑھ گئی۔ شمس؟ نوکر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ عمار نے بے یقینی سے کمرے کی طرف دیکھا۔ بستر خالی تھا، الماری کا ایک حصہ کھلا ہوا تھا۔ سائرہ کا سامان غائب تھا، کمرے میں صرف خاموشی باقی تھی۔ وہ تیزی سے اندر گیا۔ بستر پر شمس کا ایک چھوٹا سا کھلونا پڑا تھا۔ عمار نے اسے اٹھا لیا۔ اس کی انگلیاں اس کھلونے پر جم گئی۔
اس کے ذہن میں سائرہ کی آواز گونجنے لگی، میں صرف اس لیے رک رہی ہوں کہ آپ مجھے جلدی جلدی طلاق دیں تاکہ میں یہاں سے جاؤں۔ عمار نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سینے میں درد سا اٹھا۔ جس عورت کو وہ روکنے کا فیصلہ ابھی کر کے آیا تھا، وہ عورت جا چکی تھی۔ جس بچے کو وہ اپنا بیٹا کہہ کر سینے سے لگانا چاہتا تھا، وہ بچہ بھی جا چکا تھا۔ عمار نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کسی کو کھونے کا خوف کیا ہوتا ہے، اور اس بار اس کے پاس اسے ڈھونڈنے کے لیے کوئی سراغ بھی نہیں تھا۔ عمار نے اگلے چند دن خود کو سنبھالنے میں گزار دیے۔ اس کے اندر جیسے سب کچھ بکھر چکا تھا۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا۔ کبھی سائرہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا، کبھی شمس کی معصوم صورت یاد آ جاتی، کبھی وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ یاد آتے جو اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھ جاتے تھے، کبھی وہ آواز کانوں میں گونجتی، بابا۔ عمار آنکھیں بند کر لیتا۔ دل میں ایک چبھن سی اٹھتی۔ وہ سوچتا رہتا کہ میں کیسا انسان تھا۔ جس عورت نے کبھی میرا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے اسی کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ جس عورت نے میرے ساتھ ہر دکھ اکیلے برداشت کیا، میں نے اسی کو جاہل سمجھا۔ جس بچے کو میں نے اپنا بیٹا کہنے میں برسوں لگا دیے، وہ میرے سامنے کھڑا مجھے بابا کہتا رہا۔ میں نے اسے صرف چند دنوں میں اپنا بنا دیا تھا، اب وہ میرے پاس نہیں تھا۔ عمار کو سونیا کا خیال بھی آتا، پھر اسے سکون ملتا۔ شاید میری قسمت اچھی تھی، شاید اللہ نے مجھے وقت پر حقیقت دکھا دی۔ اگر میں سونیا سے نکاح کر لیتا تو شاید سائرہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جاتی، میرا بیٹا بھی مجھ سے دور ہو جاتا۔ عمار نے ایک دن اچانک فیصلہ کر لیا، وہ گاؤں جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا سائرہ اپنے والد کے گھر ہی گئی ہوگی۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا، گاڑی نکالی۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہتی گئیں، سڑکیں بدلتی گئیں، پکے راستے کچے راستوں میں بدلنے لگے۔ عمار کی آنکھوں کے سامنے بچپن کے منظر آتے رہے، وہی گاؤں، وہی زمینیں، وہی گھر، وہی صحن جہاں کبھی وہ اپنے والد کے پیچھے پیچھے گھوما کرتا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد گاڑی گاؤں کے قریب پہنچی۔ عمار کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھر کے سامنے پہنچا۔ گاڑی سے اترتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جس گھر میں اس کا بچپن گزرا تھا، وہ گھر اب گھر نہیں رہا تھا، کھنڈر بن چکا تھا۔ دیواروں پر جگہ جگہ دراڑیں تھیں، چھت کا ایک بڑا سا حصہ گر چکا تھا، صحن میں جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی، کھڑکیوں کے پر ٹوٹے ہوئے تھے، دروازے پر گرد جمی ہوئی تھی۔ عمار چند قدم آگے بڑھا۔ اس نے دیوار کو ہاتھ لگایا، اس کی انگلیوں پر مٹی لگ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیوں چلا گیا تھا؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنا سب کچھ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اپنی زمینوں کی طرف چلا گیا۔ وہ زمین بھی بدل چکی تھی۔ کبھی اسی مٹی میں اس کے والد کے ہاتھوں کی محنت شامل تھی، کبھی اسی جگہ عمار اپنے باپ کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ اب مٹی خشک تھی، زمین بنجر تھی۔ عمار گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے مٹی اٹھا کر ہاتھ میں بھری، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اسے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ انسان اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے کبھی کبھی وہ چیزیں بھی کھو دیتا ہے جن کی قیمت اسے بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے۔ وہ سائرہ کے والد کے گھر گیا۔ دروازہ بند تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، تب اسے معلوم ہوا کہ سائرہ کے والد بھی اس کے والد کے انتقال کے صرف 2 ماہ بعد دنیا سے جا چکے تھے۔ عمار کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ اب اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ سائرہ نے کتنے مشکل دن اکیلے گزارے ہوں گے۔ نہ شوہر، نہ باپ، نہ کوئی سہارا، گود میں ایک چھوٹا سا بچہ، اپنے اخراجات، اپنی ذمہ داریاں، اپنی تنہائی۔ عمار نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ شرمندگی اس کے اندر تک اتر گئی۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا یہ گھر دوبارہ بنے گا۔ مزدور بلائے گئے، چھت کا کام شروع ہوا، دیواریں دوبارہ اٹھنے لگی، ٹوٹے ہوئے دروازے تبدیل ہونے لگے، صحن صاف ہونے لگا، زمین پر دوبارہ کام شروع ہوا۔ عمار کے پاس پیسے تھے، کام تیزی سے چلنے لگا۔ 1 ماہ کے اندر اندر گھر کا آدھے سے زیادہ کام مکمل ہو چکا تھا۔ ایک کمرہ رہنے کے قابل بنا دیا گیا۔ عمار اسی کمرے میں رہنے لگا، باقی گھر ابھی تعمیر کے مراحل میں تھا۔
ہر دن سائرہ کی تلاش بھی جاری رہتی، گاؤں میں پوچھتا، قریبی قصبے میں پوچھتا، شہر میں لوگوں سے رابطہ کرتا، کوئی خبر نہیں ملتی تھی۔ ایک دن وہ شہر کی طرف گیا، گھر کے لیے کچھ سامان خریدنا تھا۔ بازار میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ عمار ایک دکان سے باہر نکلا، اچانک اس کی نظر سامنے پڑی، وہ وہیں رک گیا۔ دور ایک عورت اپنے بچے کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ عمار کی سانسیں رک گئی، وہ سائرہ تھی، ساتھ شمس بھی تھا۔ عمار ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھاگا۔ شمس! بچے نے آواز سنی، پلٹ کر دیکھا، اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ بابا! شمس دوڑ کر عمار سے لپٹ گیا۔ عمار نے اسے دونوں بازو میں اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، اس کے بال چوم رہا تھا، اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام رہا تھا۔ شمس خوشی سے اس کے گلے میں بازو ڈالے ہوئے تھا۔ سائرہ وہ منظر دیکھ کر حیران کھڑی تھی۔ اس نے دھیمی سی آواز سے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عمار نے شمس کو سینے سے لگائے رکھتے ہوئے سائرہ کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سائرہ نے نظریں جھکا لی۔ میں ادھر ہی رہتی ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ چھوٹی موٹی نوکری شروع کی ہے، عمار نے فوراً کہا۔ بس چلو میرے ساتھ۔ سائرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ گھر؟ کون سا گھر؟ عمار کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اپنا گھر۔ سائرہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ عمار نے شمس کو ایک بازو میں تھاما، دوسرا ہاتھ سائرہ کی طرف بڑھایا۔ میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں تمہارے لیے۔ سائرہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ عمار کی آواز بھر آ گئی، بس تم ہی ہو اب میری۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بہت یقین سے بولا، حق ہے میرا تم پر۔ اس نے سائرہ کی آنکھوں میں دیکھا، بیوی ہو میری۔ سائرہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ عمار نے سر ہلایا، کوئی دوسری بات نہیں کرنی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بس میرے ساتھ چلو۔ سائرہ نے اسے دیکھا، اس شخص کو دیکھا جس نے کبھی اسے اپنے قابل نہیں سمجھا تھا۔ آج وہی شخص اس کے سامنے اپنی پوری دنیا ہتھیلی پر رکھے کھڑا تھا۔ سائرہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا، چلیں۔ عمار نے شمس کو سینے سے لگا لیا۔ سائرہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ شام تک وہ گھر پہنچ گئے۔ تب تک شمس سو چکا تھا۔ عمار نے اسے احتیاط سے بستر پر لے جایا، چادر درست کی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر پلٹ کر سائرہ کی طرف دیکھا۔ کمرہ نیا بنا تھا، دیواروں پر ابھی پلستر کی مہک تھی، کھڑکی کے باہر تعمیر کا سامان پڑا تھا۔ گھر مکمل نہیں ہوا تھا، مگر عمار کے لیے اس لمحے وہی دنیا کا سب سے خوبصورت گھر تھا۔ سائرہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ عمار نے ایک قدم آگے بڑھایا، اگلے ہی لمحے اس نے سائرہ کو اپنی بازوؤں میں لے لیا۔ سائرہ کا جسم ایک دم ساکت ہو گیا۔ وہ حیران تھی۔ عمار کی آواز اس کے کانوں کے قریب لرز رہی تھی، مجھے معاف کر دو۔ سائرہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ عمار نے اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ ساری زندگی پڑی ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، میں تم سے معافی مانگتا رہوں گا۔ اس نے سائرہ سے کچھ دور ہو کر اس کے آنسو دیکھے۔ مجھے معاف کرنے کی کوشش کرنا۔ سائرہ کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ عمار نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اسی طرح ساری زندگی گزر جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اب مجھ سے دور نہیں ہونا۔ سائرہ نے ہلکی سی سسکی لی، عمار کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ عمار کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ سائرہ نے اپنے آنسو صاف کیے، میں معاف کرتی ہوں۔ عمار نے کچھ نہیں کہا۔ سائرہ خود آگے بڑھی، اس کے گلے لگ گئی۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے روتے رہے۔ باہر شام گہری ہو چکی تھی۔ کمرے کے اندر ایک نئی زندگی جنم لے رہی تھی۔ وہ گھر جس نے برسوں ویرانی دیکھی تھی، دوبارہ آباد ہونے لگا۔ عمار نے سائرہ کے ساتھ مل کر گھر مکمل کروایا، صحن دوبارہ سنوارا، زمین دوبارہ آباد کی، دیواروں پر رنگ چڑھا، کھڑکیوں پر پردے لگے، شمس کی ہنسی نے خالی کمروں کو بھر دیا۔ سائرہ کی آواز نے گھر میں زندگی واپس لے آئی۔ عمار کبھی کبھی اپنے پرانے فیصلوں کے بارے میں سوچتا، پھر شمس کو اپنے کندھوں پر بٹھا دیکھ کر مسکرا دیتا۔
اسے معلوم ہو چکا تھا کہ زندگی نے اسے دوسری مرتبہ موقع دیا تھا۔ اس بار وہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ اس بار وہ اپنے خواب کے ساتھ اپنے گھر کو بھی سنبھالے گا۔ اس بار وہ سائرہ کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس بار وہ اپنے بیٹے کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ ایک شام سائرہ صحن میں بیٹھی تھی۔ شمس مٹی میں کھیل رہا تھا۔ عمار دور کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ سائرہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔ عمار مسکرا دیا۔ سائرہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ گھر دوبارہ آباد ہو چکا تھا۔ وہ خاندان دوبارہ مکمل ہو چکا تھا۔ عمار کو آخر کار سمجھ آ ہی گیا تھا، کبھی کبھی انسان جس منزل کو اپنی کامیابی سمجھ کر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اصل منزل وہی ہوتی ہے جہاں کسی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہو، جہاں ایک بچہ اسے بابا کہہ کر پکارے، جہاں ایک عورت اس کی واپسی کا انتظار نہ کرے، صرف اس کی واپسی پر اسے معاف کر دے۔ سائرہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ عمار نے اپنی باقی زندگی اس معافی کو نبھانے کے نام کر دی۔ کئی مہینے گزر چکے تھے۔ گھر اب مکمل ہو چکا تھا، وہی گھر جو کبھی ویران کھڑا تھا، اب شام ہوتے ہی روشنیوں سے جگمگا اٹھتا تھا۔ صحن میں لگے پھولوں سے خوشبو آتی تھی، کھڑکیوں سے شمس کی ہنسی سنائی دیتی تھی۔ سائرہ کی آواز کبھی اسے ڈانٹتی، کبھی ہنساتی، اور عمار کے لیے یہی آوازیں اب اس کی پوری دنیا تھی۔ اس رات شمس جلدی سو گیا تھا۔ سائرہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ عمار خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا اور کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیا دیکھ رہی ہو؟ سائرہ نے پلٹ کر دیکھا، چاند۔ عمار اس کے قریب آ گیا۔ چاند میں ایسا کیا ہے جو تم اتنی دیر سے دیکھ رہی ہو؟ سائرہ مسکرا دی، آپ کو شاید حسد ہو رہا ہے۔ عمار نے ہنس کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مجھے چاند سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ذرا جھکا، بس مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میری بیوی اتنی دیر سے مجھے دیکھنے کے بجائے چاند کو دیکھ رہی ہے۔ سائرہ کے گال سرخ ہو گئے۔ آپ بھی نا۔ عمار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا؟ سائرہ نے نظریں چکا لی۔ بہت بدل گئے ہیں۔ عمار کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ تم نے بدل دیا ہے۔ سائرہ نے اس کی طرف دیکھا۔ عمار نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ پہلے میں سمجھتا تھا زندگی صرف خواب پورا کرنے کا نام ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر تم ملی تو میں نے تمہیں اپنا خواب سمجھنے کے بجائے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ سائرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عمار نے فوراً اس کے آنسو پوچھ دیے، اب یہ آنسو نہیں۔ سائرہ ہنس پڑی، خوشی کے ہیں؟ عمار نے محبت سے اسے دیکھا، پھر خوش رہا کرو۔ سائرہ نے آہستہ سے کہا، آپ کے ساتھ ہوں تو رہتی ہوں۔ عمار کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جس میں کئی برسوں کا سکون شامل تھا۔ اس نے سائرہ کو اپنے قریب کر لیا۔ سائرہ نے بھی اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ کمرے میں چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ پھر سائرہ نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ ہاں، میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ عمار نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، پھر بتایا کیوں نہیں؟ سائرہ مسکرا دی، کیونکہ آپ کو تھوڑا سا پچھتانے دینا بھی ضروری تھا۔ عمار ہنس پڑا، اچھا تو یہ سب بدلا تھا؟ تھوڑا سا۔ دونوں ہنسنے لگے۔ عمار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اب کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ سائرہ نے اس کے سینے سے لگے لگے جواب دیا، اب آپ چھوڑیں گے تو بھی نہیں جاؤں گی۔ عمار نے اسے حیرت سے دیکھا، اتنا یقین؟ سائرہ نے مسکرا کر کہا، آپ میرے شوہر ہیں۔ عمار نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا، اور تم میری محبت۔ سائرہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے کمرے سے شمس کی نیند میں ہلکی سی آواز آئی۔ دونوں ایک ساتھ مسکرا دیے۔ ان کی زندگی میں اب کوئی ماضی نہیں تھا، صرف ایک خوبصورت حال تھا، ایک چھوٹا سا گھر، ایک معصوم بچہ، ایک دوسرے کا ہاتھ، اور ایسی محبت جو بہت دیر سے ملی تھی مگر اب ہمیشہ کے لیے ان کی تھی۔